अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नॉवेल्स बाय शास्मिन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जो लोग अभी तक चैनल पर आ चुके हैं वो जल्दी से जाएं, चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करने के बाद एपी को लाइक करें, कमेंट करते अपनी राय का इजहार करें। जी, तो जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर पढ़ चुके हैं, आज की एपिसोड में 2 कपल्स होंगे और उन लोगों का आप लोग रोमांस पढ़ेंगे। और जितनी भी नेक रूहें हैं वो, जैसा कि मैं 2 एपिसोड से पीछे से कह रही हूँ कि वो एपी से दूर रहें, तो आज भी वो लोग थोड़ा सा दूर रहें। और इंशाल्लाह अगली जितनी भी आने वाली एपिसोड हैं उन सभी से भी थोड़ा सा दूर ही रहें, क्योंकि नावल एहतराम के करीब है। तो जितने भी पुराने कपल्स हैं उन सभी का रोमांस आएगा, ज़ाहिर सी बात है। और उसके अलावा जो लोग नए आ रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं वो समझ नहीं पा रहे ना कि इतने ज़्यादा कपल हैं तो क्या ये एक ही नावल है। तो गाइस, ये एक ही नावल है। आप लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो सोचें जिसने लिखा है उसने कितने कपल्स को याद रखा होगा, उनके नाम, उनके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उन लोगों के नाम। भाई, ये एक ही नावल है और ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं इसका पीडीएफ बनाऊं, और मैंने खुद भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा गौर फ़िक्र किया है, लेकिन एक छोटा सा मसला है। भाई, इस नावल को पीडीएफ की शक्ल में बनाने से पहले मुझे करना होगा इसे प्रूफ रीड। तो मेरे में इतनी ज़रा भी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे प्रूफ रीड करूं, और मैं कोशिश करूंगी 2-3 मंथ के अंदर अंदर कि आहिस्ता आहिस्ता इसे रीड करके। वैसे भी इसका एक पीडीएफ तो बनेगा नहीं, क्योंकि फ़ाइल बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाएगी और वो आप लोगों के फ़ोन्स को भी इफ़ेक्ट करेगी और मेरे फ़ोन को भी इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा काम मोबाइल पे करती हूँ, लैपटॉप या टैब पे नहीं करती। मसला बन जाएगा। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को जल्दी मिल जाए, और बाकी सारा नावल जो फ़ेसबुक पे है वो भी यूट्यूब पे आ जाए, आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पीडीएफ पढ़ना है उनके लिए कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं, लेकिन मेन मसला एक ही है कि एक तो पीडीएफ बहुत मुश्किल से बनेंगे और दूसरा प्रूफ रीड करने वाला सबसे बड़ा मसला है। अभी देखते हैं क्या बनता है। लेकिन फ़िलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके मुझे कह रहे हैं कि मैं नावल को ख़त्म करने के चक्कर में जो रमीशा वाला सीन है वो नहीं लिख रही या उसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। तो भाई, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप लोग टेंशन ना लें। इंशाल्लाह मैं रमीशा का क्या, जितने भी कपल्स हैं सबका प्रॉपर एहतमाम करूँगी। सो आप लोग इस चीज़ के बारे में ना फ़िक्रमंद हों कि रमीशा का हिस्सा नहीं आएगा, या अगर उसकी अकरमा से शादी हो गई तो भाई मैं उसके साथ समझौता कराऊंगी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जितना भी आप लोग सोच रहे हैं। तो भाई, आप लोग इंजॉय करें, पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। उसके अलावा तैमूर शाह का कल मुझे एक मैसेज मतलब मैंने पढ़ा था जिसमें तैमूर शाह का पूछा हुआ है कि उसका क्या बना। तो आप लोग उसका भी फ़िक्र ना करें। इतने सारे अरसे से मैं जो कह रही हूँ उनकी एक मेन सीन है, नावल का एक मेन सीन है, तो वो तैमूर शाह का ही है। तैमूर शाह का मैं क्लियर करूँगी हिस्सा। तैमूर शाह और गुलाबर की मुलाकात ज़रूर होगी, ज़ाहिर बात है, ये नावल उन्हीं से शुरू हुआ, उन्हीं की कहानी के गिर्द घूमा। मतलब जो हवेली वाला हिस्सा था, बाकी जो हिस्सा है बुरहान लोगों का, वो तो चलें एक अलग सीन था, लेकिन जो बाकी सीन है वो सारे का सारा तैमूर शाह की वजह से ही बना, हवेली, पूरी शाह हवेली का। इन लोगों की मुलाकात तो होनी ही है। और उसके अलावा नावल के इख्तिताम के दिन या उससे कुछ दिन पहले आप लोगों को मिलेंगे कुछ सरप्राइजेज़। और अभी आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं पूछना कि वो सरप्राइज़ क्या हैं, तो भाई अगर मैंने बता दिया तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। अभी उन सरप्राइज़ को हम सरप्राइज़ ही रहने देते हैं। और अगर मुझे लगा कि एपिसोड 5 नहीं उससे ज़्यादा करनी है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। मैं जल्द बाजी में, हड़बड़ी में बिल्कुल भी नावल को ख़त्म नहीं करूँगी। जो चीज़ें मुझे लगेगा जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। वैसे भी जहाँ पर इतना ज़्यादा नावल पढ़ लिया, अब थोड़ा सा अगर और चला जाए, फ़र्ज़ करें अगर 40-50 एपिसोड और आ जाएं तो क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। बस पढ़ना ही है ना आप लोगों ने, और मैंने लिखना है बस। मेरा फिर देखें कि क्या हिम्मत है मेरी।
اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کافی زیادہ تنگ کر لیے ہیں. ابھی باتوں کا سلسلہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں ایپی کی طرف. ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا, آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اور میرے پہ غصہ بھی ہوں گے بہت زیادہ. سو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 227 ریٹن بائی شازمین مہدی. خیریت تائیسائیں. بدر نساء اور مہوش کو دیکھتے بولا جو پہلے سے وہاں موجود تھیں. اسے ملازمہ نے مردانے میں پیغام دیا تھا کہ اسے نساء تائیسائیں اپنے کمرے میں بلا رہیں, انہیں کوئی کام ہے ان سے. مگر وہ ٹھٹکا وہاں موجود پہلے سے مہوش چچی کو دیکھتے. ہوں بیٹھو. بدر بچے, میں جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے. سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اور مجھے جواب دینا. اور مہوش تم بھی. نزہت رمیشہ کی ماں ہے مگر وہ جذباتی ہے, جلد بازی کرے گی, اس لیے میں نے بدر تم سے پہلے بات کرنے کو ترجیح دی. ابھی تک کسی سے نہیں کی. آخر کیا بات ہے؟ سلمیٰ احمد بھائی صاحب کی بیگم کو جانتے ہوگے تم؟ جی مل چکا ہوں. انہوں نے کل اپنے چھوٹے دیور شافی کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے. رمیشہ کے لیے بلکہ کہا تھا دن کو فون آیا تھا مگر ان کے گھر شاید کچھ مہمان آ گئے تھے. رات کو دوبارہ کرنے کا کہا تھا انہوں نے. بدر شافی سے بھی 2-4 مرتبہ مل چکا تھا بلکہ اس کی بیوی کے انتقال پر وہی آغا سائیں کے ساتھ گیا تھا جنازے میں شرکت کرنے. شافی 40 کے ارد گرد عمر کا سلجھا ہوا انسان تھا. ڈیسنٹ پرسنالٹی کا مالک تھا. بدر بیٹیوں کو گھر میں نہیں بٹھایا جا سکتا. بے شک بیٹی کسی مزدور کی ہو یا بادشاہ کی, اسے ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے. ہم سب سے عریشان کو پہچاننے میں غلطی ہوئی. جو ہوا اس پر مٹی ڈالو. ہم سب نے فیصلہ خدا کے سپرد کیا. خدا ایک دن رمیشہ بچی کے آنسوں کا حساب لے گا. عریشان سے رمیشہ کے اکیلے پن کو دیکھتے میرا دل دکھتا ہے. اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے ایسے سنجیدہ ہونے کی. اس کی ابھی ہنسنے کھیلنے کے دن تھے جب وہ سنجیدگی کی چادر اوڑھ گئی. حنین معصوم ہے. اسے باپ کے پیار شفقت کی ضرورت ہے. بیٹی ذات ہے. زندگی کے ہر قدم پر باپ کی ضرورت پڑے گی. تم لوگوں کی محبت میں شک نہیں مگر جو پیار تحفظ ایک باپ اپنے بچے کو دیتا ہے وہ ہم نہیں دے سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ شخص حنین کو وہ محبت وہ اہمیت دے گا جو ایک باپ اپنے بچے کو دیتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. بدر شافی ہر لحاظ سے بہتر ہے مگر حنین کے لیے دل ڈرتا ہے. کوئی رمیشہ کو تو اپنا لے گا مگر حنین کا کیا؟ اور اگر ہم اسے رکھ لیں تو رمیشہ اور حنین پر ایک اور ظلم ہوگا. اس لیے تو میری یہ خواہش تھی کہ نساء نے مہوش کو دیکھا. بھابھی یہ آپ کی ہی نہیں میری آپ سے بھی بڑی خواہش ہے. مگر اکرما کو کون سمجھائے. وہ اپنی ضد پر اڑا ہے کہ وہ حنین کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا. یہ اس لڑکی کے ساتھ ظلم ہوگا اور وہ رمیشہ پر یہ ظلم نہیں کر سکتا. آپ اپنی خود غرضی کے لیے آپ سب اکرما کو مجبور مت کریں. چچی سائیں رشتے خوشی سے جڑتے ہیں مجبوریوں کی بھینٹ چڑھ کر نہیں. جب دو لوگ ہی ایک دوسرے کو خوش نہیں رکھ پائیں گے تو پھر کیا فائدہ اس رشتے کا. بدر بچے تم رمیشہ سے بات کرو. اس کے دل کی بات جانو. تم اس کے بھائی ہو اور بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. جو بات وہ کسی سے کھل کر نہیں کرے گی وہ تم سے اور حیضل سے کرے گی. دونوں اس کی مرضی جانو. رائے لو وہ کیا آگے چاہتی ہے زندگی میں. اگر وہ اپنی رضا سے ہاں کہتی ہے تو پھر اکرما کے
بعد شافعی بہترین آپشن ہے۔ جاننے والے لوگ ہیں، خوش دلی سے ہاتھ مانگ رہے ہیں، ہمیں پھر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، رمیشا گھر میں رہتی تو دل پرسکون ہو جاتا اس کی طرف سے، مگر چلو جو خدا کو منظور۔ میں رمیشا سے بات کروں گا، جو فیصلہ اس کا ہوگا اس کا احترام کیا جائے گا، اس بار کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب کال آنے لگی۔ نسا نے دونوں کو خاموش رہنے کا کہتے فون اٹھایا۔ سوری نسا بھابی، دن کو مہمان آ گئے تھے، بات نہیں ہو سکی۔ کوئی بات نہیں۔ حال چال کے بعد وہ سیدھی مدعے پر آئی تھی۔ سلمیٰ، میں حویلی میں سبھی سے انشاءاللہ کل بات کروں گی، مگر اس سے پہلے میں رمیشا بچی کی مرضی جانوں گی۔ یہ بچوں کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے جو ہم بڑے جلد بازی میں اکثر کرتے ان کی زندگی کو انجانے رشتوں میں باندھ دیتے ہیں، اور رمیشا بچی کے ساتھ تو اب حنین کی زندگی بھی جڑی ہے۔ اس کی خوشی ہمیں حنین کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ رمیشا کے ساتھ آئے گی۔ یہ تو آپ کی فراخ دلی ہے، ورنہ اکثر لوگ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ لڑکی کو قبول کریں گے، اس کے بچوں کو نہیں۔ مگر بات یہاں رمیشا اور حنین کی ہے۔ رمیشا کیا چاہتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو لڑکی پہلے اپنی زندگی میں اتنا کچھ سہ چکی ہوتی ہے، اسے مزید دماغی ٹارچر کیا جاتا ہے، بجائے اس کے احساسات سمجھنے کے کہ کیا ابھی وہ نئے رشتے کو قبول کرنے کے حق میں ہے کہ نہیں۔ زندگی کو پھر سے نئے سرے سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ وہ کچھ سال یا دن جو درمیان میں آتے ہیں، وہ اپنے نقش دل و دماغ پر گہرے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا وہ لڑکی نئے رشتے کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ آیا ابھی اسے وقت چاہیے اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے، ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے؟ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک لڑکی حتیٰ کہ لڑکے کو جب طلاق ہوتی ہے تو اسے دماغی ٹارچر کیا جاتا ہے، اس پر نئے رشتے کو فوری تھوپا جاتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے دماغ اور نئے رشتوں کی جنگ میں نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے، وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی، اس کے چہرے کی ہنسی کہیں کھو جاتی، بجائے اس کے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے گھر والے اس کی نفسیات کو سمجھیں، اسے وقت دیں، اسے کہیں باہر لے کر نکلیں تاکہ اس کے اندر کا فرسٹریشن غبار نکل سکے، وہ نارمل ہو جائے، بجائے اسے بوجھ سمجھنے اور احساس کروانے کے کہ وہ پھر سے مائکے آ بیٹھی ہے۔ وہ بوجھ ہے ان پر۔ اسے محبت اور نارمل سے زیادہ توجہ سے سمجھائیں تاکہ وہ نئے رشتے کی شروعات تازہ دماغ کے ساتھ کر سکے اور اسے اپنا مکمل وقت دے، اسے سمجھے اور اس نئے انسان کو وہی جگہ دے پائے۔ کوئی بھی لڑکی ہو یا لڑکا، اس کی معاشرتی اور ذاتی ضروریات ہوتی ہیں جن کے لیے اسے کسی شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کے لیے اسے اسپیس دیں تاکہ وہ رشتہ سمجھوتا پر نہیں بلکہ اپنی رضامندی سے کرے۔ کچھ لوگ دماغی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، حالات کو فیس کرنا جانتے ہیں، جلد ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ کو عرصہ درکار ہوتا ہے اپنے ساتھ ہوئے واقعات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں نسا بہن، آپ رمیشا سے بات کریں، میں آپ کو شافع اور بچوں کی تصویریں سینڈ کر دیتی ہوں۔ رمیشا بچی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، آپ رمیشا کے فیصلے کا ہمیں بتا دیجیے گا، پھر ہم آپ کی طرف چکر لگائیں گے، باقی جو خدا کو منظور۔ بالکل۔ الوداعی کلمات کہتے انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ نسا نے فون رکھتے بدر اور مہوش کو دیکھا۔ بدر، رمیشا کی مرضی جانو، پہلے پھر بات حویلی میں سبھی سے کریں گے، پہلے نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ گیا۔ رمیشا، مہوش ہیرا ہے، کھونے
کے بعد اکرمہ سمجھے گا اس نے حورین کو تو کھو دیا۔ اب رمیشا کو بھی ایک خدا کی چیز تھی، اس نے لے لی واپس، مگر دوسری میں وہ غلطی پر ہے۔ جو لڑکی کسی دوسری لڑکی کے بچے کو ماں کی ممتا دے سکتی ہے، اس کے بارے میں الفاظ کم پڑھ سکتے ہیں مگر اس کی اچھائی نہیں۔ مانتی ہوں اکرمہ پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، ابھی عمر کیا ہے، آج نہیں تو کل اس کی ایک ہاں پر اسے کوئی بھی بہترین لڑکی مل جائے گی، مگر حیدر کو ماں نہیں۔ کوئی بھی لڑکی کسی دوسرے کے بچے کو ماں کی ممتا نہیں دے سکتی۔ مہوش، تم بھی اس حقیقت کو جانتی ہو، ہمارا حیدر ماں کی ممتا کے لیے ترس جائے گا۔ اکرمہ بے وقوفی کر رہا ہے، ہم تو سمجھدار ہیں، مانتی ہوں اسے حورین سے محبت تھی اور رہے گی، مگر مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، اپنا نہیں تو بچے کا خیال کرے۔ بھابھی میں کہہ کر تھک گئی ہوں، آپ اسے بات کریں، سمجھائیں، سبھی بچے آپ کی سنتے، شاید وہ آپ کی بات سمجھ جائے۔ میں کرتی ہوں کل اس سے بات۔ مہوش، میں نے شوفے کا ابھی اسی لیے نزہت کو نہیں بتایا، مجھے دو چیزیں روک رہیں، خود غرض بنا رہیں، کھٹکتی ہیں۔ ایک تو حنین کو کیا وہ باپ کی محبت دے پائے گا؟ حنین ہماری آنکھوں سے دور ہوگی، رمیشا خود گھٹ گھٹ کر مر جائے گی، مگر ہمیں نہیں بتائے گی۔ دوسرا حیدر، وہ رمیشا کے بنا نہیں رہ پائے گا، میں خود سمجھاتی ہوں، باقی جو خدا کی مرضی۔ نزا بیگم نے گہرا سانس لیتے کہا۔ تو مہوش نے سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ تمکین چینج کرتے باہر نکلی تو لوشن کی بوتل اٹھاتے زرحان کو دیکھتے بولی، جو شاید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ عائشہ وہیں رک رہی تو آپ کو لگتا ہے وہ آنے کے لیے گئی ہے؟ تمکن نے مسکراتے پوچھا تو زرحان ٹھٹکا۔ عائشہ شاوی لالہ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ اس کی آنکھوں میں شاوی لالہ کا عکس دیکھنا، ان کی موجودگی میں وہ کھل اٹھتی، شاید ان کا پہلے سے پلان تھا۔ شاویز لالہ کے آنے سے پہلے ہی عائشہ تیار ہو چکی تھی، 5 منٹ بھی نہیں بیٹھے شاوی لالہ۔ دونوں خوش رہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ شاید وہ یہ ٹائم اکیلے اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ شاید تو ہمیں انہیں وقت دینا چاہیے۔ بالکل بیگم، زرحان نے آتے اسے باہوں میں بھرا۔ نہیں کریں ماں، مجھے گدگدی ہو رہی۔ زرحان نے جیسے اپنا بیئرڈ والا گال تمکن کے نازک گال کے ساتھ سہلایا تو وہ اسے روکتے بولی، مگر زرحان نے اس کی بات کو انجوائے کرتے اس کی گردن میں ناک سہلاتے گہرا سانس کھینچا۔ تمکن کی گرفت نرم پڑی لوشن کی بوتل پر، اس کے لب پھڑ پھڑائے، مگر اس کی گردن کو چھوتے، دانتوں تلے اس کے کان کی لوک کو دباتے اس کے بالوں سے کیچر نکال گیا، جنہیں تمکن نے جوڑے کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا۔ دن کو شاور لینے کے بعد سے شادی کی وجہ سے گھر میں کافی چیزیں سمیٹنے والی تھی، وہ انہیں سمیٹتی رہی، ساتھ عائشہ بھی آئی تھی، اس کے ساتھ بھی مصروف رہی تو خود پر اتنی توجہ نہ دے پائی کہ بالوں کو ٹھیک سے برش ہی کر لیتی۔ شادی کے دنوں میں بہت تھک گئی ہو تم، بہت۔ زرحان اس کے گرد حصار بناتے اس کے بالوں میں سانس لیتے بولا تو تمکن کی جیسے ساری تھکن پل میں اتری محبوب کی باہوں میں، اس کی محبت اور توجہ پر۔ تو پھر تمہاری ساری تھکن کو خود میں سمیٹ لینے کی اجازت ہے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ تمکن کے چہرے پر حیا کی لالی چھائی، جبکہ اس کی خاموشی پر زرحان اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ تمکن اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتے زرحان کی دل کی دھڑکنوں سے ہم کلام ہونے لگی۔ زرحان نے بیڈ پر فولڈ کرتے گھٹنا رکھتے آہستگی سے تمکن کو لٹاتے اس کا سر تکیے پر رکھتے
وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے، اس پر جھکاؤ کرتے، پر حدت لب اس کے ماتھے پر رکھنے کے بعد اس کی بند آنکھوں کو چھوتے، اس کے رخسار لبوں پر جھکتے، انہیں اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیتے، تمکن کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھتے، لبوں کو آہستگی سے حرکت میں لاتے، ایک ہاتھ سے اس کی گردن سہلاتے، دوسرے سے اس کی کمر، بنا اسے آزاد کیے کروٹ بدل گیا۔ اب وہ خود بستر پر جبکہ تمکن اس کے سینے پر موجود تھی۔ تمکن کے کھلے گھنے بال دونوں پر سایہ افغن ہو گئے، زرحان کی تپتی جلحساتی سانسیں تمکن اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی، جبکہ وہ اس کے لبوں پر من مانیاں سر انجام دیتے، آہستگی سے اس کے بلائی لب کو دانتوں تلے دباتے الگ ہوا۔ تمکن کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، وہ زر کی تھوڑی سے ماتھا ٹکائے گہرے سانس لیتے اپنی سانس بحال کرنے لگی، جبکہ اس کی گرم سانسیں زر کی گردن سے ٹکرا رہی تھیں۔ زر کے ہاتھ آہستگی سے اس کی شرٹ کے اندر کمر پر حرکت کرتے اس کے اندر برقی لہریں پیدا کر رہے تھے، سنسناہٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتے اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ زر کی انگلیاں اس کی کمر کی نازکی کو ٹریس کرتے اوپر آتے ٹھہری تھیں۔ تمکن کا سانس رکا اس کی انجام دی گئی حرکت پر۔ اس نے زر کا ہاتھ زر کی بازو پر رکھا، جبکہ زرحان نے سر اٹھاتے لب اس کے گندھاری ہوتے لبوں سے جوڑتے دوبارہ اس کی سانسوں پر حکمرانی کرنے لگا۔ اب کی بار تمکن اس کی تشنگی مٹانے میں، جس پر مسکان زر کے چہرے پر بکھری تھی، وہ اسے لیے کروٹ بدلتے دوبارہ اسے بستر پر منتقل کرتے، اس کے لبوں سے گردن کا سفر کرتے، اس کی شرح رگ پر بائٹ کرتے اسے تڑپا گیا۔ زر تمکن نے اس کے بازو پر گرفت مزید سخت کی، زر اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے، شرٹ کو کندھوں سے ہٹاتے، اس کی دھڑکنوں کو بے باکی سے چھوتے، دانت گاڑ گیا۔ تمکن کے لبوں سے سسکی نکلی، زرحان نے اوپر ہوتے اپنی شرٹ کو اتارتے دور اچھالا، تمکن کی سانسیں بھاری ہونے لگیں، اسے شرٹ لیس دیکھتے تمکن کے حصار رخسار دہکنے لگے، بے ترتیب ہوتی سانسوں کی روانی۔ وہ چہرہ موڑتے آنکھیں بند کر گئی، اس کے حیا پر زرحان مسکرایا۔ وہ شادی کے 4.5 سال کے بعد بھی پہلی رات کی طرح حیا سے گلناری ہو جاتی تھی۔ زر کے قریب آنے پر زر جھکتے من مانیوں پر اتر آیا، اس کی آنکھوں میں اترتا جذبات کے خمار کی سرخی۔ تمکن رخ موڑ گئی، زر اس کی گردن کی پشت پر جا بجا دہکتا لمس چھوڑتے، شرٹ کو کمر سے ہٹاتے اپنے تشنہ لب اس کی کمر کے تل پر رکھتے، جو اسے مدہوش کر دیتا تھا، جس کا زر دیوانہ تھا بلکہ اس کی کمزوری تھا وہ تل، جو تمکن کی نازک بل کھاتی مرمری کمر کے حسن کو مزید نکھار دیتا۔ زر کی شدت پر سسکتے تمکن کروٹ لیتے، اس کے سینے میں سمٹتے، اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنا گئی۔ تمکن کی خود سپردگی پر زر نے اس کے بال ہٹاتے، کندھے کو چھوتے، ہاتھ بڑھاتے، کمرے کی تیز روشنی کو گل کرتے، اس کی شرٹ کو ریموو کرتے، اس کی رہنائیوں میں گم ہوتے،
اس کے جسم کی پور پور کو اپنے لبوں کے بھیگے لمس سے بھگونے لگا۔ تمکن کی دھونکنی کی مانند بکھرتی سانسیں زر نے اس کی مومی نازک انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے، تکیے پر پن کرتے، اس پر حاوی ہوتے، شدتیں نچھاور کرتے، اس کی روح میں اترتے اسے تڑپا گیا۔ اس کی ورفتگی بھری شدت پر تمکن نے اس کی گردن میں دانت گاڑے۔ اس کی حرکت پر زر نے وہی عمل تمکن کی گردن پر دہرایا تھا جس پر تمکن کی بند پلکوں سے سسکتے آنسو لڑکھڑاتے تکیے میں جذب ہو گئے۔ زر نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تمکن غنودگی میں جا رہی تھی جبکہ زر کی نگاہیں اپنی بیگم کے چہرے پر ٹھہری تھیں۔ ان گزرے سالوں میں اسے وہ اپنی سانسوں سے زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ اس کی فرما برداری، اس کی معصومیت، اچھائی، زرہان کو ہر روز اس سے نئے سرے سے محبت ہوتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں لڑکیاں خوش قسمت ہوتی ہیں، مگر وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد کہتا تھا جس کے پاس تمکن جیسی بیوی تھی۔ زر اس کے بالوں پر لب رکھتے اس کے گرد حصار بناتے آنکھیں موند گیا۔ تمکن نے نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، آیت الکرسی اور مختلف آیات کا ورد کرتے تکیے کو بازو کے حصار میں لیے گہری نیند سوئے ہوئے زر پر دم کیا اور پھر اسکارف کی شکل میں لپٹا دوپٹہ کھولتے بھیگے بالوں کو جھٹکا۔ وہ بال خشک کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں جاتی تاکہ یہاں ڈرائر کے شور سے زر کی نیند حراب نہ ہو۔ تبھی اس کے فون پر میسج کی بپ ہوئی۔ اتنی صبح کس کا میسج تھا؟ اس نے فون اٹھایا تو شاوی لالا کا میسج تھا۔ خیریت؟ ہم لوگ ناشتہ تم لوگوں کے ساتھ کریں گے، مگر اپنے ظالم سماج شوہر کو نہ بتانا، سرپرائز ہے اس کے لیے۔ میسج پڑھتے تمکن کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ظالم سماج نہیں ہیں وہ، تمکن نے اوکے کے ساتھ لکھا، جسے پڑھتے شاویز مسکرایا۔ اوکے گڑیا، میرے پیارے جیجا جی اور سالے صاحب کو مت بتانا۔ تمکن کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شاویز نے دل میں دعا کی کہ وہ دونوں ایسے ہی خوش رہیں اور جو کمی ان کی زندگی میں تھی اللہ تعالیٰ اسے جلد پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تمکن بال خشک کرتے سوچ چکی تھی اسے آج کا ناشتہ اہتمام کے ساتھ تیار کرنا تھا۔ آخر اس کے لالا اور بھابھی آ رہے تھے ناشتے پر۔ وہ تیار ہوتے نیچے چلی گئی، جلدی سے بہت سارا کام تھا۔ شاویز فون رکھتے اپنی سوئی دل کی ملکہ کو دیکھا۔ گہری نیند میں یاشا کو گردن پر سرسراتی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ کسمسائی مگر نیند کا غلبہ زیادہ تھا تو آنکھ نہ کھلی۔ شاویز مسکرایا اپنی سلیپنگ بیوٹی کو دیکھتے جو اس کی سفید شرٹ میں ملبوس تھی جس کے دو بٹن کھلے ہوئے تھے، جس میں سے نظر آتے اس کی گردن سے گہرائی تک لو بائٹس کے نشان۔ اس نے جھکتے ہولے سے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ نیند میں یاشا کے ماتھے کی تیوری چڑھی مگر اٹھی وہ اب بھی نہیں تھی۔ ایک ہی طریقہ ہے بیبی تمہیں اٹھانے کا۔ اس کی گردن میں نشان کو انگلی سے ٹریس کرتے بولا۔ نیند میں بھی یاشا سسکی۔ شاویز نے جھکتے اس کے شگوفی لبوں کو ہونٹوں کی قید میں لیتے ان پر نرمی سے لبوں کو جنبش دیتے ان کا جام پینے لگا۔ یاشا جو گہری نیند میں تھی اس کا سانس رکا تو آنکھیں پھٹ سے کھلیں۔ صبح صبح اس افتاد پر اس کی آنکھیں پھٹی، دماغ بیدار ہوا تو سمجھ آیا وہ اس جنونی شاہ کی تحویل میں آ چکی تھی جس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس سے۔ یاشا جھٹپٹانے لگی، اس کے کندھوں پر ہاتھ مارتے اس کا سانس رک گیا تھا جیسے۔ اس کی حرکت سے شاویز اپنی سانسیں اسے مہیا کرنے لگا جس سے یاشا پرسکون ہوئی۔ شاویز اپنی
من مرضی کرتے پیچھے ہوا تو یاشا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ہوا نظروں سے شاویز کو دیکھا۔ ایک تو آپ ساری رات نہیں سونے دیتے اور ابھی بھی اٹھا دیا۔ وہ غصے سے چھوٹی سی ناک چڑھاتے بولی تو شاویز کا کہکا لگا، بیبی کیا کروں، تم ہو ہی اتنی میٹھی کہ دل کرتا ہے تمہیں بار بار چکھوں۔ یاشا کی پلکیں ایک تو آپ ساری رات نہیں سونے دیتے اور ابھی بھی اٹھا دیا۔ وہ غصے سے چھوٹی سی ناک چڑھاتے بولی تو شاویز کا کہکا لگا، بیبی کیا کروں، تم ہو ہی اتنی میٹھی کہ دل کرتا ہے تمہیں بار بار چکھوں۔ یاشا کی پلکیں لرزیں۔ اس کی بے باکی اور برہنہ سینے پر نگاہ پڑتے جہاں اس کے دانتوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ رات اس کی بے باکیوں اور شدتیں نچھاور کرتے۔ جب یاشا نے بدلے میں اس کی شدتیں سہتے اس کے سینے پر دانت گاڑے تھے۔ آپ انتہائی فضول بولتے ہیں، وہ چہرہ موڑتے بولی تو شاویز کا کہکا گونجا کمرے کی خاموشی میں۔ اچھا کیسے؟ اچھا جیسے؟ ایکسپلین کرو کیا کہا ہے؟ وہ مینی ہیزی سے بولا۔ جانتا تھا اس کا اشارہ اس کی رات کی بے باک سرگوشیوں کی طرف تھا، جو ساری رات قرب کے حسین دل فریب لمحات میں وہ اس کی سماعت میں انڈیلتے اسے سرخ کرتا رہا۔ مم مجھے نیند آئی ہے، مجھے سونا ہے۔ ابھی وہ جلدی سے کروٹ لیتی بولی، تبھی شاویز نے اٹھتے اس پر سے کمبل ہٹاتے اسے باہوں میں اٹھایا۔ یاشا سٹ پٹائی، شاوی کوئی نیند نہیں، دن کو سو لینا، بھائیوں کے گھر جاتے، ابھی ہم بات لے رہے مل کر۔ جج جی نہیں جی جانب، وہ اس کے حیران آنکھوں میں دیکھتے ناک سے ناک مس کرتے بیڈ سے اترا اسے لیے۔ یاشا کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ مم مجھے نہیں لینا شاوی، وہ اسے روک رہی تھی مگر وہ ان سنی کرتا بات کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے پاؤں سے دروازہ بند کر گیا۔ پپ پلیز آپ لے لیں۔ مم میں بعد میں لے لوں گی۔ شش۔ شاویز اسے واش بیسن شیلف پر بٹھاتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ شش پلیز۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی تو شاویز نے اس کے گرد ہاتھ رکھتے جھکتے اس کی آنکھوں کو باری باری چھوا اور پھر اس کے لبوں پر جھکتے اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ لے جاتے اس کی کمر کو سہلانے لگا، ساتھ ہی اس کی شرٹ کو ان بٹن کرتے اسے کمر سے تھامتے اٹھاتے اسے لیے باتھ ٹب میں بیٹھا جو جھاگ سے بھرا ہوا تھا۔ بنا اس کے لبوں کو آزادی دیے وہ یاشا کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی طرف لٹا گیا۔ احتیاط سے یاشا کی گردن تک جھاگ آنے لگی تھی۔ شاویز اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے اس کی کمر پر آہستگی سے انگلیاں چلاتے اسے تڑپا گیا۔ شاویز یاشا کے ماتھے پر مہر ثبت کرتے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے سائیڈ بدلتے باتھ ٹب سے پشت ٹکاتے اسے اپنے سینے پر منتقل کر گیا۔ یاشا نے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موندیں جبکہ شاویز اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ یاشا کو شرارت سوجی۔ اس نے جھاگ اپنی انگلیوں پر لیتے سر اٹھاتے شاویز کی بند آنکھوں کو دیکھتے اس کی گھنی بیڑ پر لگائی۔ شاویز مسکرایا اس کی معصوم حرکت پر اور پھر اس کی اٹھی ہوئی ستواں ناک پر لگاتے کھلکھلاتے ہنسی۔ شاوی آپ اولڈ ایج میں ایسے لگیں گے۔ وہ ہنستی بولی تو اب کی بار شاویز نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور پھر چہرہ اٹھاتے یاشا کی کمر کے گرد گرفت مزید تنگ کرتے اسے اوپر کرتے اس کی نازک گال کے ساتھ اپنی گال سہلائی جس سے جھاگ یاشا کے چہرے پر لگ گئی۔ شاوی وہ جھاگ لگے منہ بناتے پیچھے ہوئی۔ شاویز نے جھاگ اٹھاتے اس کے بالوں پر لگائی۔ شاوی کیا کر رہے؟ وہ مچھلی
बेबी जब अब तुमने तो देख लिया मैं ओल्ड एज में कैसा लगूँगा। अब मेरी बारी है, मुझे भी तो देखना है। मुझे भी तो देखना है मेरी जानम कैसी लगती। वो उसके गाल पर लब रखते बोला, जी नहीं, मैं आपसे पूरे 10 साल 2 माह 3 दिन छोटी हूँ। वो पूरा हिसाब किए बैठी थी। शावेज़ ने उसे हैरानगी से देखा। आप पहले बूढ़े होंगे, मैं नहीं। वो उसे देखते गर्दन अकड़ाते बोली, आप तो वैसे भी अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। शावेज़ ने आईब्रो चुकाई उसकी बात पर। मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, उसने तस्दीक चाही। याशा ने सर हिलाते तस्दीक की। अगर मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो जानम हर रात मेरी शिद्दतों पर शावी शावी की रट क्यों लगा रही होती है। वो उसे देखते बेबाकी से बोला तो याशा का चेहरा तेज़ी से सुर्ख हुआ। उसकी बात में छुपा मतलब समझते जानम अब साबित करो, मैं तो कर सकता हूँ। वो उसकी कमर पर दबाव डालता बोला तो यशा की पलकें सजदा रेज़ हुईं। कहो तो अभी साबित कर सकता हूँ, वो उसके कान में झुकते सरगोशी में बोला तो यशा के कानों से धुआं निकलने लगा। शावी अब की बार वो सटपटाते चीही उसकी सरगोशी पर। पप प्लीज़ पीछे हो, मुझे शावर लेना है। इतनी जल्दी क्या है शावेज़, मुझे उलझन हो रही है। वो हाँसी होते बोली, यार कैसे इनकार कर सकता हूँ मैं जब ऐसे नाम लेती हो मेरा। वो झुकते उसके लबों को अपने तशना लबों की गिरफ्त में लेते, होंठों को हरकत में लाते उसकी सांसों का जाम एक बार फिर से पीने लगे। शावर के नीचे जाते शावेज़ रूफ शावर खोल गया। यशा की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त हुई। तेज़ बारिश की बूंदों की सूरत गिरता पानी झाग को अपने संग बहा ले गया। यशा ने पिंक बाथरोब पहनते, गिरा लगाते, बाहर आते, ड्रायर निकालते बाल खुशक करने लगी। तभी उसकी निगाह शावेज़ पर पड़ी। वाइट टॉवल लपेटे वो आते अपने कपड़े निकालने लगा। उसकी चौड़ी पुश्त, बालों से गिरता पानी। बेबी तुम्हारा ही हूँ, चोरी चोरी नहीं, पूरे हक से देखो। वो अचानक मुड़ते बोला तो यशा ने बौखलाते आंखें बंद की। चोरी पकड़ी जा चुकी थी। दिल उछल कर हलक में आ गया। उसके अक्स को देखते वो मुस्कुराया। जानम जल्दी करो, तुम्हारे मायके वाले नाश्ता कर लेंगे वरना। मतलब अब की बार वो हैरत से आंखें खोलते बोली, यशा शावेज़ मुस्कुराया उसकी हैरत देखते। हम नाश्ता ज़ैदी मेंशन में करेंगे। सच्ची मुच्ची जानम जल्दी करो, रास्ते में भी आधा घंटा लगना है। तमकिन को मैं मैसेज कर चुका हूँ मगर साले साहब को पता नहीं। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, मैचिंग पहनना मेरे साथ। साले साहब को हमारी मोहब्बत दिखनी चाहिए। यशा कपड़े निकालने लगी तो शावेज़ हुद पर बॉडी स्प्रे करता बोला तो याशा ब्लू सूट उठाते चेंज करने चली गई। ठीक 15 मिनट के बाद वो दोनों ज़्यादी मेंशन जा रहे थे। याशा बहुत खुश थी। कोई आ रहा है? जरहान ने टेबल पर लगे इजाफी लवाजमात को देखते पूछा। नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा एहतमाम किया गया था। तमकिन मुस्कुराई उसकी बात पर। क्यों पहले नहीं होता इतना एहतमाम? आज कुछ ज़्यादा है बेगम। आखिर माजरा क्या है? कोई आने वाला है क्या? आने वाला नहीं, आ चुके हैं। जरहान की बात का जवाब तमकिन के बजाय शाहवेज़ ने दिया था। याशा सोचा तुम लोग हमारा नाश्ता लेकर हवेली नहीं आए थे तो हम लोग खुद ज़ैदी मेंशन नाश्ते पर आ जाते हैं। शाहवेज़ ने टांग खींची तंग करने को, वरना निसा ने खुद मना किया था तमकिन को कि वो सुबह सुबह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नाश्ते की रस्म के लिए नाश्ता, हवेली की बेटी भी तो है। बहू के साथ भैयों की जान ब्लू सूट में कंधों पर स्याह चादर लिए वो ताज़ा गुलाब की मानद खिली हुई थी। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट। जरहान ने बहन को साथ लगाते उसके माथे पर लब रखे। कैसी है भैयों की जान? अल्हम्दुलिल्लाह। तमकिन गुड़िया कैसी हो आप?
الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ A1، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ زرخان اسے دیکھتے تنزیہ بولا، دیکھ لو یاشا، تمہارا بھائی تمہارے شوہر کو نظر لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نظر لگے تمہارے دشمنوں کو۔ نظر لگے تمہارے دشمنوں کو، باسق زیدی بیٹی داماد کی آواز پر کمرے سے آتے بولے۔ شاویز نے باسق زیدی کو ملتے ان کی بات پر زرخان کو آنکھ ونک کی تو اس نے نفی کی، جبکہ یاشا تمکن نے مسکراہٹ دبائی۔ واؤ، یہ ہوتی اچھی بہنیں، ہر چیز میری پسند کی بنی ہے۔ شاویز ٹیبل پر نگاہ مارتے بولا تو زرخان نے چونکتے بیوی کو دیکھا۔ تم جانتی تھی یہ لوگ آنے والے؟ تمکن نے مسکراتے گردن ہلائی۔ ارے سالے صاحب، آپ کے لیے سرپرائز تھا اور مجھے بہت اچھا لگا یہ سرپرائز۔ کھانے کے بعد شاویز چلا گیا تھا، اسے ایک دو کام تھا آفس میں ضروری، جبکہ یاشا کو یہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ لگتا ہے بہت نیند آئی ہے تمہیں۔ تمکن یاشا کو جمائی لیتے دیکھ مانی حاضی سے بولی تو یاشا کا چہرہ گنداری ہوا۔ جاؤ سو جاؤ، میں کچن میں دیکھ لوں، مسرت بی سے کہا تھا بریانی کی تیاری کریں، تمکن کہتے چلی گئی، جبکہ یاشا اوپر کمرے میں چلی گئی۔ آؤ بیٹھو اکرما، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ احتسام شاہ سنجیدہ تھے۔ مہوش نے بیٹے کو دیکھا۔ جی دیکھو اکرما، بہت وقت ہمیں پھر سے وہیں پر لے آیا ہے جس موضوع پر ہم نے کچھ سالوں پہلے بات کی تھی۔ قسمت کے کھیل بھی نرالے ہیں، ہم نے تمہاری بات مان لی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اکرما کے چہرے کے تاثرات بدلے، اسے کچھ حد تک شک تھا کہ اسی بات کے لیے اسے بلایا گیا تھا، مگر ابھی اس کا شک درست نکلا تھا۔ حورین کو ہم بیٹی بنا کر لائے تھے، مگر موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حورین بیٹی کی زندگی ہی اتنی تھی۔ آپ جو بھی کہنا چاہیں کھل کر کہیں، اکرما سنجیدگی سے بولا۔ احتسام شاہ نے بیٹے کو دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ ہم سبھی کی خواہش ہے کہ تم رمیشا سے شادی کر لو۔ اکرما نے باپ کی بات پر ماں باپ دونوں کو دیکھا تھا سنجیدگی سے۔ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی، رمیشا کا کسی سے بھی نہیں۔ اکرما جذبات سے نکلو، حقیقت میں آؤ۔ احتسام شاہ کو غصہ آیا۔ میں حقیقت میں ہی ہوں۔ اچھا، حقیقت میں ہو تم؟ اپنے بیٹے کا سوچا ہے؟ مانا تمہیں تو بیوی کی ضرورت نہیں، مگر کیا اسے بھی ماں کی ضرورت نہیں؟ اگر رمیشا نہ ہوتی تو آج تمہارا بیٹا بھی نہ ہوتا، سمجھے؟ اللہ نہ کرے۔ مہوش نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ معصوم، جانتے ہو اسے دودھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کے لمس کی۔ ہو تو تم حورین کی یادوں کے سہارے جی لو گے، کیا اسے بھی یادیں دو گے؟ وہ بڑا ہو رہا ہے، ہر وقت رمیشا میں ماں کا لمس ڈھونڈتا ہے اور وہ بچی اسے خود سے دور نہیں کرتی۔ یہ اس کی عظمت ہے، ورنہ کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا۔ لالا سائیں پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، میں اپنے بھائی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ میری خواہش ہے کہ رمیشا حویلی میں ہی رہے، جو پہلے نہیں ہو سکا وہ اب ہو جائے۔ جب خدا نے دوسرا موقع دیا ہے، حیدر کو بھی ماں مل جائے گی۔ آپ خود غرض ہو رہے ہیں بابا سائیں، کیا مطلب تمہارا؟ وہ چونکے بیٹے کی بات پر۔ رمیشا کی مرضی کیا کسی نے جانی؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، رمیشا کیا کسی سے بھی، کیونکہ میں اسے حورین کی جگہ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ خوشی نہیں حیدر کی وجہ سے میں کیسے ایک لڑکی کو ان چاہے رشتے میں باندھ دوں؟ اکرما نہیں اما سائیں، حیدر کو ماں کی ضرورت ہے، مانتا ہوں، مگر میں اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتا، اور رمیشا سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی زندگی میں ویسے ہی بہت کچھ ہوا ہے، وہ اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہے، جو اسے خوش رکھے، جو محبت اسے نہیں ملی وہ دے، اس کا بھی خوشیوں پر حق ہے۔ وہ بہت اچھی دل کی مالک ہے، اور مجھ پر تو اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے جو حیدر کے لیے کیا، میں اس کا مشکور رہوں گا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ احتسام شاہ کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد کوئی تمہیں نہیں کہے گا شادی کو، جو دل چاہے کرو، اور ہاں، کل سے اپنے بیٹے کو خود سنبھالو یا اس کے لیے آیا رکھو، رمیشا بچی اب سے حیدر کو نہیں سنبھالے گی۔
رمیشا بچی آیا نہیں ہوگی تمہاری بیٹی کی سمجھے، وہ غصے سے بولے۔ تم بھابھی سائیں سے کہو وہ رمیشا کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں۔ سچ کہا تمہارے بیٹے نے، ہم خود غرض نہیں ہو سکتے۔ رمیشا بچی اپنے گھر کی ہو جائے گی تو بہتر ہے، لوگوں کی زبانیں پکڑی نہیں جا سکتی۔ اکرما چونکا، آپ کی بات ٹھیک ہے مگر حیدر رمیشا کے بنا نہیں رہ پائے گا، ایسے کیسے اچانک اسے دور کر دے؟ مہوش پریشان ہو گئی۔ تم اور تمہارا بیٹا سنبھالو، حیدر کو آگے بھی اکیلے ہی رہنا ہے، رمیشا بچی اسے ساتھ تو نہیں لے کر جا سکتی اگلے گھر۔ احتسام شاہ کہتے اٹھ گئے۔ مہوش نے بیٹے کو تعصب اور بے بسی سے دیکھا۔ یہ لڑکا ہیرا کھو کر پچھتائے گا۔ مہوش نے دل میں سوچا وہ صبح سے گھر نہیں آیا تھا، اس لیے نسا کی اس سے ابھی تک بات نہیں ہو پائی تھی، مگر مہوش نے شوہر سے کہا تھا کہ وہ اکرما کو سمجھائیں، مگر ابھی اس نے شافے والی بات نہیں بتائی تھی۔ مگر کب تک؟ تو پھر بتانا ہی تھا، اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ مہوش کے سر میں درد ہونے لگا تھا حیدر کا سوچتے۔ اس کے پھول سے بچے کا کیا ہوگا؟ مگر رمیشا حیدر کے لیے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی جب تک اس کے پاس کوئی مضبوط رشتہ تعلق نہ ہوتا، ورنہ دنیا والے آپ کی نیت کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے اندر کا زہر اگلتے ہیں جو سامنے والے کی نسوں میں اترتے اسے زندہ موت دیتا ہے۔